बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ अली रिजवी मौजूद हैं, ईरानियन जर्नलिस्ट। मशहूर शेर है कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट वॉर सिनेरियो पर। तारीख़ फ़ैसला करती है, कुछ फ़ैसले इंसान नहीं करते। फ़तह और शिकस्त के पैमाने बड़े मुख्तलिफ होते हैं। ये जो 12 दिन की जंग थी, 12 दिन का मार्का था, जिसमें एक इंतहाई कमज़ोर हरीफ समझा जाने वाला ईरान, जिसके ख़िलाफ़ इसराइल और इसराइल की पुष्ट पनाही करने वाला पूरे का पूरा मगरब मौजूद था। उनकी जो डिस्पोज़ल पर, इसराइल के डिस्पोज़ल पर उनकी टेक्नोलॉजी थी, उनका पैसा था, उनके हथियार थे, उनकी साइंसी और फ़नी उलूम में आज तक की तरक्की थी, ये सब कुछ था। और मुकाबले में ईरान था जिसको गुज़श्ता 4-5 दिहाइयों में क्रिपल किया गया, माजूर किया गया, उसके एसेट्स फ्रीज़ किए गए, उसके डिफेंस प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगाई गई, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई गई। और इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में ये जो 12 दिन का मार्का है, इसका आउटकम क्या है? ईरान क्या समझ रहा है कि हम जंग जीते हैं या हम जंग हार गए हैं, या यहाँ पर कोई स्टेलमेट हुआ है? और कितना इम्कान है कि ये सीज़ फायर बरकरार रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? अली रिजवी साहब जी, वन बाय वन हम 3-4 चीज़ें क्विकली ज़रा डिस्कस करेंगे। क्यों एंटी इनकलाब फोर्सेस, जिनके बारे में बात हो रही थी कि ये सड़कों पर आ जाएंगे, कोई रिजीम चेंज हो जाएगा, वो नहीं हुआ? सबसे पहले, और ज़ाहिर है कि दीगर चीज़ों पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ईरान इस मार्के को अपनी फ़तह के तौर पर देख रहा है, अपनी शिकस्त के तौर पर देख रहा है, या फिर ये स्टेलमेट हो गया? जी, तमाम नाज़रीन के खिदमत में सलाम अर्ज़ हैं। आप जानते हैं कि ईरान डेफिनेटली इस मौजू को अपने फ़तह के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के अंदर ईरानी हुकूमत ने, अभी मैं देख रहा था, ईरानी प्रेसिडेंट का एक बयान आया है कि जो एंटी ईरान जो एलिमेंट्स थे, यानी उन्होंने इसराइल, अमेरिका और उसके लाई का नाम लिया है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि ईरान के अंदर से भी आवाज़ें उठेगी और वो रजीम चेंज की तरफ जाएंगे, लेकिन वो सारे नाकाम हुए हैं। हमने इस दौरान देखा कि इसराइली जो वज़ीर आज़म हैं वो रज़ा शाह पहलवी के पोते के साथ उसके वीडियोज़ आना और उसकी तस्वीरें उसने ट्वीट किया है, सून इन तेहरान, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताता जाऊँ आपको कि ये जो रजीम चेंज की जो प्रोग्राम है वेस्ट की, स्पेशली अमेरिका, इन सब के पीछे ईरानी जो कौम है और ईरानी जो हुकूमत है वो समझता है कि ये सारा बैग पे अमेरिका मौजूद है। ये बहुत पहले से चल रहा है, यानी ये एक नई कहानी नहीं है ईरानी हुकूमत के लिए। ये यानी पिछले तकरीबन 46 इयर्स हो गया है इस इनकलाब को, जो वहाँ के अवाम के बदौलत ये कामयाब हुआ। और 2500 साल जो निज़ाम बादशाही थी ईरान के अंदर, वो ख़त्म होकर एक अवामी हुकूमत के तौर पर वो इनकलाब कामयाब हुआ। तो डे 1 से वहाँ पर ये रजीम चेंज की सिनेरियो चल रही है। अभी हम अगर देखें, तकरीबन 5 साल पहले एक इवेंट हुआ था किसी यूरोपियन मुल्क के अंदर, जिसमें बाकायदा उस ज़माने का जो मुशीर प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो उस इजलास में शरीक होकर उस टाइम पे भी इस तरह के नारे लगाए गए थे। अगर हम इसके यानी पस मंज़र को देखें इस मौजू के, ईरान के अंदर जितने भी तहरीकें उठे हैं यानी एंटी हुकूमत, उन सब के बैक पे एक किस्म का वेस्टर्न पावर्स इन्वॉल्व रही है। इन 12 दिनों के अंदर ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को हुकूमत ने पकड़ लिया है जो कि बाकायदा वहाँ पर असलहा की स्मगलिंग में काम कर रहे थे, या वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे इसराइल को। या जिन्हें आप ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन नार्निया था, जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन से पहले कंडक्ट किया गया, कि सोते में, अपने घरों में, अपने बिस्तरों में मौजूद थे टॉप लीडरशिप, ईरानियन इंटेलिजेंस, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके पासदाराने इनकलाब के लोग, मिलिट्री के लोग, उस तमाम मामले पर रैकी करने वाले, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले जो स्लीपर सेल्स थे या जो जासूस थे,
جن کی بڑی پینیٹریشن تھی ایرانین سسٹم میں، وہ بسٹ ہو چکے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، پکڑے جا چکے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے ابھی بہت یعنی جلدی ہوگی اگر ہم کہیں کہ وہ سارا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، کوشش جاری ہے. ان میں سے بہت سارے لوگوں یعنی میرے انفارمیشن کے مطابق جو ایرانی آفیشلز کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 200 سے زائد لوگ پکڑے جا چکے ہیں. اچھا، آپ کو یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ اس اٹیک سے پہلے ایران کے اندر 3 اسرائیلی جاسوس کو پکڑا تھا جو بہت اہم انفارمیشنز ایران کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اسرائیل کے انسٹالیشن کے حوالے سے، اسرائیل کے اندر جو ان کے سائٹس ہیں ملٹری سائٹس کے حوالے سے. اور اس اٹیک کے دوران بہت سارے جو ٹارگٹ کیے گئے ہیں اسرائیل کے اندر جو جگہیں تھے وہ اسی انفارمیشن کے بیس پہ کیا گیا ہے. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ وہاں پر سلیپنگ سیلز موجود تھے، لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پکڑ لیا جائے. لیکن یہاں پر اس بات کی طرف میں آپ کو یعنی بتانا چاہوں گا کہ اتنے بڑے ٹاپ لیڈرشپ کے شہادتوں کے بعد بھی اتنا کلیکٹیو رسپانس اور اتنا سخت رسپانس جو اسرائیل کو اور ویسٹرن، ہم تو سمجھتے ہیں اسرائیل نہیں امریکہ کو جو ملا ہے وہ اسی انقلاب کا بدولت ہے. یعنی ایران کے اندر جو صحیح، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شیراز، اصفہان، تہران، زاہدان، کرمان، مشہد، قم، یہ تمام ایریاز پبلک سینٹیمنٹ آن روڈ آن اسٹریٹ ان فیور آف دا ریجیم تھا. جی ڈیفینیٹلی. ہم نے جو گزشتہ جمعے کو ہم نے پورا ایران کے اندر ایرانی حکومت کے حق میں مظاہرے ہم نے دیکھے ہیں، سڑکوں پہ لوگ آئے ہیں. اور آج رات کو بھی خود تہران کے اندر جو آزادی اسکوائر ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر جشن منائے جا رہے ہیں ایرانی عوام کی جانب سے. یہ کہنا کہ ایران کے اندر حکومت چینج ہو جائے گا، یہ آئی تھنک ان کے ویسٹرن ممالک کے خیال میں بس ایک خیالی پلاؤ. لیکن یہ کیا ہوا، کیسے ہوا کہ بینجامن نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں جو دعوے کیے جا رہے تھے، کیا کون سی ایسی حلق میں انگلی ایران نے ڈال دی تھی ان کے کہ سیز فائر کی طرف؟ اب ہمارے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہیں. ڈیٹیل یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے رابطہ کیا، یہ اب بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سیز فائر کے لیے. امریکہ نے قطر سے رابطہ کیا، قطر نے ایران سے رابطہ کیا. فرام ڈے ون ایران یہ بات کہتا آ رہا تھا کہ بات چیت ہو سکتی ہے اگر ایئر ریڈز اور بمبنگ رک جائے اور سیز فائر کی طرف ہم چلے گئے. کیا ایسا کام تھا اور کیوں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعوے کرنے کے بعد کہ ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، اسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، فوج تباہ کر دیا ہے، پاسداران انقلاب سب کچھ اڑ گیا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، نیوکلیئر سائٹس تباہ کر دی ہیں، کمر توڑ دی ہے. یہی نیتن یاہو کہہ رہے تھے یہی. اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹروتھ سوشل کے پوسٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی دیٹ کوڈ ہیو گون آن فار ایئرس. تو اتنا تباہ شدہ ایران کئی سال کیسے جنگ لڑ سکتا تھا؟ دیکھیں ایران کے اندر انقلاب کے بعد ہم نے ایران عراق کی جنگ دیکھا جو 8 سال کے ڈیوریشن پر مشتمل تھا. اس جنگ کے اندر بھی ایک نئے انقلاب تھے اور اس کے پاس کوئی ایسی ہتھیار نہیں تھی، یعنی فوراً انقلاب کے فوراً بعد کے ایام تھے. لیکن اس کے باوجود اس میں بھی جو عراقی حکومت تھا صدام حسین کا، اس کا بیک پہ پورا ویسٹرن ممالک کھڑے تھے. اور آخری دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ جو میس یعنی عوام کے خلاف جو یعنی سب سے خطرناک اور مہلک ہتھیار اس زمانے میں سمجھے جاتے تھے، کلسٹر بمز وغیرہ اس طرح کے استعمال کیے گئے رہائشی علاقوں کے اوپر. یعنی وہ آخری ایام تھے اور اس کے بعد انٹرنیشنل مذاکرات ہو کر ایران نے بھی قبول کیا. اس وقت سے لے کے یعنی فوراً ایران عراق جنگ کے بعد، وار کے بعد سے ایرانی حکومت کا یعنی فل فوکس اپنے میزائل سسٹم کو یعنی اس کو اپ گریڈ کرنے کے اوپر لگ گیا. یعنی ہم ابھی دیکھ رہے تھے اس 12 دنوں کے جنگ میں 2000 کلومیٹر کا مسافت طے کرنا اور
اسرائیل کا جو ہم کہتے ہیں کہ آئرن ڈوم اور اس طرح کے جو سسٹمز تھے، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 2، ایرو 3، تھار، یہ وہ میزائل ڈیفینس سسٹم ہے جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فضاؤں میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. یعنی ایک متھ تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل یعنی بالکل وہ سپر پاور ہے ایک قسم کا، لیکن وہ چیز ایران نے بالکل ملیامیٹ کر دیا ہے. اس لیے وہ سیز فائر پہ گئے. جی اسرائیل ڈیفینیٹلی. ابھی آپ فوٹیجز اگر اسرائیل کے آپ دیکھیں، ابھی ایئرپورٹ جیسے ہی کھلتا ہے وہاں پہ عوام بہت سارے لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں اسرائیل کے اندر سے. یہ انٹرنیشنل میڈیا کے رپورٹس ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہے کہ جنگ بندی کی جائے. یعنی وہاں پر ایک پریشر تھا. یہ اسرائیل کیوں جلد اس جنگ کے طرف گیا؟ دیکھیں، جب سے طوفان الاقصی ہم نے دیکھا ہے، طوفان الاقصی کے فوراً بعد سے ایک ہم نے خطے کے اندر کچھ چیزیں چینج ہوتے ہوئے دیکھیں. اس میں جو سب سے بڑا ایران کا یعنی طاقت سمجھا جاتا تھا، سیریا فال کر گیا، اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئی جو کہ پرو اسرائیل اور پرو ویسٹرن ممالک تھے، اور اس کے بیک پہ وہ لوگ موجود تھے. اس بات کے یعنی قطع نظر کہ اسرائیلی جو سیریا کے اندر جو حکومت تھی، سیریا میں جو وار حزب اللہ کو فار دیٹ میٹر جیسے یعنی ہم اس بات کے قطع نظر کہ سیریا کے اندر کیسے حکومت تھی بشار الاسد کی، وہ ظلم کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، وہ اپنی جگہ. لیکن ایران کا بہت زیادہ خطے کے اندر انوالومنٹ سیریا کی وجہ سے تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک جو لینڈ جو روٹ بنتا ہے ٹو حزب اللہ اور حماس کے حمایت میں، وہ سیریا تھا. اور اس کے فوراً بعد اسرائیل یہ سمجھنے لگا کہ اب ایران کا وقت آ گیا ہے، اب ایران خطے سے اس کے ہاتھ پیر ایک قسم کا کٹ گیا، ہم نے کاٹ دی ہیں تو پھر اب ہم یہ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے سب سے زیادہ ڈپینڈ وہاں کے عوام یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو مخالفین ہیں وہ بہت پاورفل ہوں گے. ایسی بات یعنی ان کے سمجھنے کے مطابق وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی. یہاں پہ یہ بتاتا جاؤں کہ ایرانی قوم ایز اے قوم جب بھی ایران کے اندر کوئی باہر سے حملہ آور ہوتا ہے، ایرانی قوم کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک یا کسی ایتھنیسٹی یا اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس دشمن کے خلاف اکٹھے ہو جاتی ہیں، جو ہم نے ابھی دیکھا ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں. تو ویسٹرن اور اسرائیل کا اسپیشلی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کانسنٹریٹ تھا کہ ہم ہوائی کارروائی کریں گے، اور جو ہمارے لوگ ہوں گے وہ زمینی طور پر ایران کا حکومت چینج کروائیں گے، جو کہ کبھی بھی جو کہ نہیں ہو پایا. لیکن ایک سوال ظاہر ہے کہ سب کے ذہنوں میں ہے، اور کہ جب جنگ ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے. کچھ اندازے ایسے ہیں کہ جتنا اسٹریٹجک لاس ایران کا اس 12 دن کی جنگ میں ہوا، اتنا تو ایران عراق جنگ میں نہیں ہوا تھا. شاید اتنے اسٹریٹجک نقصانات ہو گئے. کیا واقعی ایران کو ایسا ڈیمیج پہنچا دیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے کہ جو ناقابل تلافی ہے، irreparable ہے، جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی؟ یا ایران میں ابھی بھی وہ سخت ہے، پوٹینسی موجود ہے کہ جس میں دے ول باؤنس بیک اور اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی جاری رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایرانی قوم ہے ایز اے نیشن، وہ اس سے بھی مشکل دور دیکھا ہے. انہوں نے انقلاب کے فوراً بعد ایران کے جو نیشنل اسمبلی تھے، 72 لوگ ایک ہی دھماکے میں، جو ٹاپ کے حکومتی لوگ سمجھے جاتے تھے، یعنی اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا شہید باہنر اور شہید رجائی، وہ ایران کے پہلے صدر اور ایرانین نیشنل اسمبلی کے ہیڈ تھے، اسپیکر تھے. تو وہ سارے یعنی 72 لوگ، وہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ امام خمینی کے لیفٹ اینڈ رائٹ کے لوگ ہیں، وہ سارے ایک ہی دھماکے میں ایک ہی دن میں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ چیزیں چلتا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں شہید قاسم سلیمانی کے حوالے سے کہ وہ he was the backbone of all the things that were happening. اور یہ جو ابھی جو شہید ہوئے ہیں، شہید باقری، شہید سلامی، یہ بھی لیفٹ رائٹ کے لوگ سمجھے جاتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایرانی قوم کے پاس ایسے بہت سارے اور لوگ موجود ہیں. اور یہاں پر اس نقطے کی طرف میں اشارہ کروں کہ
ان کے اندر جو انقلاب کے بعد جو ایک جذبہ آیا ہے اسلامی جو اقدار کے مطابق ہے وہ جذبہ شہادت، یعنی آپ کوئی بھی ایرانی آپ ملٹری کے لوگ ہوں یا حکومتی لوگ، آپ ان کو اگر آپ دیکھیں یا ان کے نزدیک سے اگر آپ کے ان کے ساتھ انٹریکشن ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم، یعنی جس طرح ایک کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دشمن سے لڑتے ہوئے اگر ہم مارے جائیں تو ہم شہید کہلائیں گے، اور اگر ہم زندہ رہیں تو غازی سمجھے جائیں گے. تو یہ سوچ جو امام خمینی نے ان ایرانی قوم کے اندر منتقل کی، وہ سوچ ابھی بھی اپنے اسی عروج کے ساتھ باقی ہے. اور وہاں پر اسی جنگ کے دوران میں دیکھ رہا تھا آیت اللہ خامنئی جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں، ان کا بھی بیان آیا تھا کہ جب ٹرمپ بار بار دھمکی دے رہا تھا کہ ہم آیت اللہ سرنڈر کریں اور آیت اللہ خامنئی کو ہی ٹارگٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر میں شہید ہو جاؤں اس انقلاب اور اسلامی اقدار کے لیے تو مجھے شہادت قبول ہے. یعنی میں خود ایران میں، یعنی میرا بچپن سارا ایران میں گزرا ہے، تو وہاں پر جب بھی ایرانی ڈیلیگیشنز پاکستان آتے ہیں ان کے ساتھ نزدیک سے انٹریکشن ہوتی ہے، تو وہ جذبہ میں نے خود نزدیک سے ان لوگوں کے اندر دیکھا ہے جو وہاں پر موجود ہیں. لاسٹلی وہ جب آیت اللہ رئیسی جو ایرانی صدر تھے، وہ جب پاکستان آئے تھے، جو ان کے اندر جو یہ والی جو ایلیمنٹ تھی، جو یہ جذبات تھا، وہ غیر قابل بیان ہے. صحیح. اب ظاہر ہے کہ ہم اس آفٹر میتھ کو دیکھ رہے ہیں، سیز فائر کب تک ہولڈ کرتا ہے کب تک نہیں، اور کچھ انتہائی اہم اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر ایرانین میزائلز نے اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کیسے چیٹ اور بریچ کیا. کیا ایسا ہوا آخر اس دوران کہ جو 90% میزائل رک رہے تھے، صرف 10% کا بریچ تھا، وہ بھی کوئی خاص ڈیمیج نہیں کر رہے تھے، اچانک سے بڑھتے پریسیجن ریٹ جو ہے وہ 40% تک چلا گیا، اور اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہتا تو کہاں تک جا سکتا تھا. ظاہر ہے یہاں پر میں یعنی ایک نقطہ بیان کروں کہ خود ایرانی جو ملٹری کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے یہ جنگ یعنی 1 سال 2 سال تک بھی جاری رکھ سکتے تھے، اور جو ابھی اس 12 دنوں کے جنگ میں جو ہم نے میزائلز استعمال کیا ہے یا جو ٹیکنالوجی ہم نے یوز کیا ہے وہ ہمارے لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم پچھلے 15-20 سال پرانے جو میزائلز جو ان کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ چلیں اب ان کو گیٹ ریڈ آف دیم. جی. اور اسرائیلی جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر امریکہ اسرائیل کو بیک نہ کرتا اس پورے صورتحال میں، اور ابھی بھی آگے کے جو دن ہیں، تو اسرائیل ڈیفینیٹلی ختم ہو جانا تھا. اسرائیل ختم ہو جانا تھا. ظاہر ہے کہ اب اس سارے معاملے پہ بہت ساری نئی چیزیں، نئی جہتیں، نئی پرتیں کھل رہی ہیں، وہ آ رہی ہیں، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.